बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर पे, जिसके बारे में बहुत मशहूर है कि महमूद और गजनवी ने 17 हमले किए और सोमनाथ पर उन्होंने जो वहाँ के बुत थे उनको नीस्तो नाबूद किया। और इसके हवाले से अब एक नई बहस शुरू हुई है इंडिया में। नरेंद्र मोदी इस बहस के बानी हैं और उन्होंने ये कहा है कि 1000 साल में 1000 साल का उन्होंने इफ्तिताह किया है कि 1000 साल इसको हो गए में। मोदी अपनी तारीख तो बदलते ही रहते हैं। तो बाहर क्या उन्होंने कहा कि 1000 साल इसके तोड़ फोड़ को हो गए और अब हम इसकी आराइश और तदय्यन कर रहे हैं। और इसके पस मंजर में उन्होंने मुसलमानों के साथ 1000 साल की तारीख का बदला लेने का कहा है। और यही बात इस मोदी से पहले उनके जो एक खास है मुशीर इंटेलिजेंस के एजेंसियों के मुशीर अजीत डोवाल साहब, उन्होंने भी बात की कि हम इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेना चाहिए मुसलमानों के साथ 1000 साल की तारीख का। अब मुसलमानों से लेंगे, तारीख से लेंगे, किस चीज से लेंगे? इंतकाम तो वो ले ही रहे हैं, उनके कहने के बावजूद भी जो इंतकाम वो चल रहा है। सोमनाथ के मंदिर की क्या कहानी है? सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, कितनी बार ये बर्बाद हुआ और इसको अब भी अपना एक मंदिर क्यों कहा जाता है? यानी ऐसा मंदिर जो बार बार टूटा, बार बार बना। और एक्चुअली ये क्या किसी हिंदुओं की किताबों में मौजूद है? इसका जिक्र रामायण क्या कहते हैं, ऋग्वेद क्या कहते हैं, उनमें इसका कोई बातचीत है कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर ये शिव का मंदिर कैसे हो गया, या जिसको कहते हैं कि चांद का जो एक देवता देवी थे उन्होंने बनाया, सुमा ने, तो उनका एक्चुअली अगर उन्होंने बनाया तो उनकी जो कोई ना रामायण में जिक्र है, ना भारत में जिक्र है और किसी और किताब में भी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं इनके शहर का एक जिक्र आता है परबस का, तो उसकी क्या कहानी है और क्या इस मंदिर की हिफाजत मुसलमानों ने भी की? और ये भी कहा गया बार बार कि इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। और फिर मजेदार बात यह है कि मस्जिद को मस्जिद में तब्दील करने की भी तारीख में मिलती है। यानी अगर इसको पहले एक मुसलमान बादशाह ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया बकौल हिंदुओं के, तो उसके 50-60 साल बाद दोबारा किसी मुसलमान बादशाह ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो ये क्या होता रहा इतिहास में इंडिया की? ये एक्चुअली जो मुबारखीन है उन्होंने तारीख को बड़ा मशक किया और मशक करके उन्होंने मुसलमानों के चेहरे को अब के उसमें दागदार करने की कोशिश की है। तो एक्चुअली ये कहानी क्या है और ये मंदिर क्या है? इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के जो 12 के करीब उनके मंदिर थे, ये उनमें से एक है। अगर ये शिव के मंदिरों में से एक है तो इसकी तारीख इतनी पुरानी क्यों नहीं है? ये 649 से पहले की इसकी कोई तारीख नहीं मिलती और जो भी इसका जिक्र मिलता है वो 649 के बाद का मिलता है। जबकि केरला में पहली मस्जिद 629 में बनी और इससे भी पहले उसके बाद भी मसाजिद जो है वो बिहार में, गुजरात में और मुख्तलिफ इलाकों में बनती रही। और ये सारे वो सी पोर्ट थे जहां से मुसलमान सऊदी अरब से और मुख्तलिफ तरीकों से आते इलाकों से आते रहे। एक और बात मैं यहाँ ये भी अर्ज कर दूं कि किसी हिंदू की किताब में ही नहीं बल्कि मुसलमानों की किताब में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है, लेकिन सोमनाथ के हवाले से, लात व मनात के हवाले से। यानी ये मंदिर जो है ये सोमनाथ इसका असल नाम नहीं है। क्या ये वो मंदिर है जब तोड़े जा रहे थे मंदिर खाना काबा के अंदर, तो वहां के जो 2 बड़े बुत थे उनमें से एक बुत ये था जिसको गुजरात के रास्ते लाकर छुपा दिया गया था परबस के किसी जगह पर। नविश्ते हैं जो मतलब वहां के कुछ कतबे वगैरह हैं उन पर भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इसके अलावा किसी हिंदू किताब में नहीं है। कुछ उनके ऋग्वेद के 109, 118 और 19 में का जिक्र मिलता है, लेकिन उसमें भी जगह के मिलता है जो इससे 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। तो गुजरात का जो ये साहिली शहर था परबस पतन, इसका जिक्र जो है वहां पर मिलता है। ये मंदिर वहां से कुछ फासले पर है। अच्छा, अभी पिछले दिनों भी जो जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बड़ी अरब मौजूदा करेंसी में यहाँ पे वहां पे दौलत हुआ करती थी जो महमूद और गजनवी ने लूट ली, वहां पे दौलत कहाँ से आई? एक्चुअली दौलत की लूट मार वहां के जो खुद लोग थे वो करते रहे और मुसलमान तो इस मंदिर की मतलब हिफाजत करते रहे। जो महमूद गजनवी यहाँ पे आए वो उस बुत को तोड़ने के लिए आए थे जो मतलब यहाँ पे सऊदिया से लाकर छुपाए गए थे, जो एक मुख्तलिफ जराए से पता लगा था कि वहां पर लाके छुपाए गए। तारीख की मुख्तलिफ किताबों में इसका जिक्र मिलता है, फरिश्ता में भी इसका जिक्र मौजूद है। अब वो मंदिर वो बुत जब लाके तो उसकी तलाश में है, वरना गजनवी जो थे उनके सामने बामियान में बेशुमार बुत थे, गौतम बुद्ध के बेशुमार मंदिर थे, बेशुमार रास्ते में भी आते थे। पूरे गजनवी जब वहां से चले तो रास्ते में दर्जनों थे। बामियान के जो बुत थे वो 2011 में तोड़े गए थे वहां के जो तालिबान थे उन्होंने। तो महमूद गजनवी ने उनको क्यों नहीं तोड़ा? एक्चुअली जो इस्लाम पे बड़ा, इस्लामी तारीख में जिन 2-3 बुतों को तोड़ना बड़ा अहम था, ये लातो मनात के जो बुत थे ये उनमें से एक लाके कहा जाता है कि यहाँ छुपाया गया था। तो बुत छिकनी का ये वाला जो एस्पेक्ट था इसमें था, हिंदुओं से उनको कोई अपना शिकायत नहीं थी जो मतलब मुसलमान वहां पे हुक्मरान आते रहे। इवन औरंगजेब को भी नहीं थी। और औरंगजेब जो उन्होंने जितने बुतों की तामीर के लिए दिया था उतने बुतों की तामीर के लिए तो नरेंद्र मोदी ने पैसे नहीं दिए
اور ابھی جو انڈیا میں چل رہا ہے کہ نریندر مودی نے کاشی کوریڈور کے جو مندر ہے وہاں کے ان کا تہس نہس کر دیا, بت توڑ دیا, مورتیاں پڑی ہوئی وہاں پہ. تو بہرحال نا بت چکنی تو نریندر مودی بھی بہت بڑے بت چکن ہیں. بہر کہ تو اگر یہ چاند دیوی کے ایک بت تھے تو ان کا ذکر ہندوؤں کی کسی پرانی کتابوں میں کیوں نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر یہ وہاں سے لا کے سمگل نہیں کیا گیا تھا تو اس کا ذکر فارسی کتب میں کیوں موجود ہے؟ جو تاریخ کی انڈین کتابیں ہیں اس میں اس کا ذکر جو وہ کن حوالوں سے ملتا ہے؟ مثلا جو کہا جاتا ہے کہ اس کو صرف محمود غزنوی نے جو ہے نا یہاں پہ جو اپنا منات کے بت تھے اس کو توڑنے کے لیے محمود غزنوی نے اکیلے نے کوشش نہیں کی, ہندو جرنیلوں نے بھی کی. جو 12 ٹاپ کلاس جرنیل تھے اپنا محمود غزنوی کی ٹیم میں, ان میں سے 5 جو ہے نا وہ ہندو تھے. 5 جرنیل ہندو تھے جنہوں نے ان سومنات کے مندر کو میں بتوں کو توڑنے کی پوری کوشش کی. تو اور اس ایریا کی حفاظت کے لیے جو لوگ وہاں پہ ایک ٹیم بنائی گئی تھی مختلف ادوار میں, ان میں نور الدین فیروز بھی شامل تھے. نور الدین فیروز مسلمان تھے جنہوں نے اس مندر کے قریب سے جگہ خریدی تھی مختلف لوگوں سے پیسے دے کر, اور وہ اس جگہ پر انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی. تو یہ وہ مسجد تھی جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا گیا. اچھا, ایک ڈھانچے کی تصویر ملتی ہے کہ شاید یہ مندر کا تھا جس کو تبدیل کیا گیا. اب اگر وہ ایک گنبد سا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ اس گنبد کے نیچے جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بلیک اپنا پتھر کے سے بنا ہوا بت تھا وہ انہوں نے مختلف طرح کے مقناطیسوں سے لٹکایا ہوا. تو یہ بھی کہا جاتا تھا یہ بت جو ہے نا شیو کا جو ہے وہ ہوا میں لٹک رہا ہے اور وہ مطلب معلق ہے, اور یہ اس کی مطلب ایک بڑی یونیک قسم کی چیز پیش کی جاتی تھی. لیکن وہ ایکچولی معلق نہیں تھا, وہ تو میگنیٹ سے اس کو ہوا میں رکھا گیا تھا. تو باہر کہ جب اس کی یہ توڑ پھوڑ ہوئی تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ موجودہ کرنسی میں کئی ٹریلین ڈالر کے برابر پیسہ تھا. اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ گجرات کے جو لٹیرے تھے جن کا کوئی کام نہیں تھا وہ اس کو روکا کرتے تھے. وہاں مطلب یہاں پہ جو پیسہ آتا تھا ٹیکسز بڑے لگے ہوئے تھے, تو ان ٹیکسوں کا جو پیسہ یہاں پہ جمع کیا جاتا تھا, یہاں پہ نہیں مطلب جو گورنمنٹ جمع کرتی تھی, اس کو لوٹنے کے لیے مختلف راستوں میں وہ لوگ آتے تھے. اور ان کی روک تھام کے لیے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کی آرائش و تنظیم کا بھی کام کرتی تھی, اس میں مطلب نور الدین فیروز بھی شامل تھے. اچھا, بدھ کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے وہ تو 1951 میں نہرو کے دور میں مکمل ہوا تھا. ایک خام خواہ کی فیک کہانی مودی نے کی کہ ہم نے اس کو مکمل کیا. مودی کو تو بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ وہ تو کاشی کوریڈور کو برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو ہمیں کیا اس سے, ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوریڈور کی جتنا مرضی تباہ کرے, تو ہمیں تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے یہ مقدس اس کا ہونے کا جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 649 سے پہلے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, گجرات میں بہت زیادہ آمد و رفتی, بہت زیادہ ٹیکس لیے جاتے تھے. عرب تاجروں کا آنا جانا بہت زیادہ تھا, تو عرب تاجروں نے گجرات میں اور گجرات کے جو نوائی علاقے وہاں پہ مساجد بنانی شروع کی تھی. اور مساجد بنانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ چیزیں اپنا پرچیز کی تھی, جگہ جو ہے, اور ان کی حفاظت کے لیے بھی کیا تھا. اچھا, اس مندر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 4 مرحلوں میں تعمیر ہوا. اب آپ دیکھیے 4 مرحلے کون سے ہیں. سب سے پہلے تو سوما چاند جو ہے نا دیوتا یا جو بھی ہے, اس نے اس کو تعمیر کیا سونے سے. پھر اس کو راون نے بنایا. راون کے ساتھ تو ملاقات بعد میں ہی ہوئی تھی, لیکن راون نے بھی اس کو بنایا کس چیز سے؟ چاندی سے. پھر راون کے بعد آگے بھگوان کرشن, انہوں نے اس کو بنایا لکڑی سے. اور پھر آگے جناب بادشاہ بھیم دیو, انہوں نے پتھر سے بنایا. اچھا, اب جو سونے کا مندر ہے اس کا تو کوئی وہاں پہ وجود موجود نہیں ہے. جو چاندی کا مندر ہے جس نے چاندی سے بنایا اس کا بھی کوئی وجود موجود نہیں ہے. لکڑی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا, کچھ اینٹیں پتھر جو ہیں وہ ملے اور وہی ری یوز ہوئے مختلف طرح کے اس میں. تو اب ایک کہا جاتا ہے کہ جو روایت ہے کہ یہ 7000 سال پرانا ہے, لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا. اور جن لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں وہ اس مندر کی بربادی کے کئی 100 سال بعد پیدا ہونے والوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ساری وہ کسی کہانیاں ہیں کہ یہ چاند سے بنا, یہ سارے سونے سے بنا, چاندی سے بنا یا اس چیز سے بنا. تو اس کے بعد جو میں نے عرض کیا نا کہ کیرالا میں 629 میں مسجد بنی جو چرامین جمعہ ماسک کہلاتی ہے. تو یہ تاریخی مسجد ہے جو مطلب باقاعدہ زمین خرید کر بنائی گئی تھی. تو عرب جو ہے نا قدیم وہ مطلب بت پرستی اسلام آنے سے پہلے, اسلام آنے کے بعد انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی. لیکن اس میں ایک ٹولہ ایسا تھا جس کا ذکر ملتا ہے مختلف کتابوں میں, وہ مطلب سیستانی اور مورخ ابو سعید وغیرہ کی کتابوں میں ملتا ہے, گردیزی کی, جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بت جو ہے نا کہیں سے لا کر یہاں پہ منات کا بت ہے جن کو لا کے یہاں پہ کیا گیا ہے. تو جو میں نے عرض کیا کہ فرشتہ میں بھی بعض حوالوں سے مندر کا ذکر ملتا ہے اور اس میں بھی اسی طرح کے بتوں کی اور یہ باتیں درج ہیں. اچھا, محمود غزنوی نے جب اپنی ایکسپیڈیشن کی 1025 میں اور پھر وہ تقریباً 1 سال رہا, تو 1 سال رہنے کے دوران اب
وہ یہ بھی کہتے ہیں بعض کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں کوئی ہندو جرنیل تھا، اس نے ان کو روک لیا اور سارا جو اپنا بقول ان کے چیزیں وہ لے کے جا رہے تھے انہوں نے واپس لے لی. تو کمالی ہو گیا یہ. تو جو چیزیں مطلب ٹوٹے ہوئے بت بھی وہ لے کے جا رہے تھے، تو اس کا مطلب اس راستے میں سوراخ کیوں نہیں ملتا؟ کسی چیز کا تاریخ سے جو ہے نا وہ ثبوت نہیں ملتے کہ اس پہ سومناتھ پر کتنے حملے ہوئے، اور اوتھینٹک یہ کہ کس نے کیے اس کا مطلب کہیں ہندو کی کتب میں بھی نہیں ملتا. جو بگڑی ہوئی تاریخ ہے اس میں ضرور ملتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصل نام ہے اس کا SUMANAT ہے، سومناتھ، جو مطلب ایکچولی وہاں سے اسمگل ہو کے یہاں پہ آیا. کیونکہ یہ اس میں عرب فارسی میں تو ملتا ہے لیکن ان میں نہیں ملتا، اپنا سنسکرت میں تو یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے. ہندو جو جرنیل ہے وہ پیش رہے ہیں بتوں کو توڑنے میں اور مندروں کو گرانے میں اور اس میں یہ وہ. تو محمود غزنوی جو ہے وہ مختلف ایریاز میں رہے اور انہوں نے وہاں پہ قبضے کی. وہ اگر ان پہ سومناتھ پہ ساری توجہ مرکوز رکھتے تو اٹ مینس کہ انہوں نے جو ہے نا محمود غزنوی نے ان پر جو بھی جتنے بھی حملے کیے اس میں جو مندر کے اندر بت شکنی ہوئی محمود غزنوی نے بھی کی، جو مطلب سعودیہ سے لا کر یا کہیں اور سے لا کر یا چھپائے گئے تھے، جو مطلب ادر دین ہندو بت تھے. تو جو اسلام کے حوالے سے مطلب جن کی بت پرستی اس قدیم قبائل جو تھے وہ کرتے تھے ان کے حوالے سے تھا. اچھا، ان کے جرنیل جو تھے، میں نے کہا کہ 5 ٹاپ کلاس جرنیل تو تھے محمود غزنوی کے، وہ ہندو تھے جو بت شکنی میں پیش تھے. تو ان میں قابل ذکر جو رائے تلک تھے، جو بعد میں رائے کے نام سے مشہور ہوئے، اور وہ مطلب گروہ کے ان کی فوج کے لیڈر تھے. اس کے بعد اور بھی تھے جو مطلب اس میں رہے. اگر آپ اس میں UCLA کی ہسٹری پڑھے یعنی جو لاس اینجلس یونیورسٹی کا کیلیفورنیا یونیورسٹی کا جو گروپ ہے، اس نے مطلب اس کی پوری ہسٹری چھاپی ہوئی، اور اس نے مطلب یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ وہ بدھ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے جو جرنیل تھے وہ کچھ اور ہی تھے، مطلب ہندو ہی تھے جو یہ سارے کرتے رہے. اور تاریخ بیکی کا جو ریکارڈ ہے اس میں بھی یہ چیز درج ہے کہ جو فوج یہاں پہ یوز ہوئی تھی اس میں اپنا محمود غزنوی نے ایکچولی حملے ہندوؤں پہ نہیں کیے تھے، اس نے حملے بتوں پہ کیے تھے، اور اس نے نقصان جو وہ بتوں کو پہنچایا تھا، خاص طور پر ان بتوں کو جو زمینوں میں چھپا دیے گئے تھے مختلف ایریا سے اسمگل کرنے پہ. گوتم بدھ کے جو بت تھے، ان کے جو اپنا بدھ مت کے جو بت تھے وہ بھی زمینوں میں گاڑ دیے گئے تھے. جب ہندو راجوں مہاراجوں نے گوتم بدھ کے مذہب کے خلاف، دھرم کے خلاف ایک وار شروع کی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے بت جگہ جگہ گاڑ دیے ہوئے تھے. وہی اب بت بھی نکل رہے ہیں، اور بتوں کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ جو کوکو کوڑے کہیں پاکستان میں جب یہ ختم ہوئے، بچوں نے توڑے تاڑے ہیں ختم ہو گئے، تو وہ بھی کہیں سے نکل آئیں گے تو یہاں بھی کہہ دیں گے یہ تھا. اچھا، رائے کے بعد حضران ان کا ایک تھا ہندو جرنیل، وہ بھی بڑا ٹاپ کے جرنیل میں شامل تھا. اس کے بعد سوندی ایک جرنیل تھا جس کو سندر بھی کہتے ہیں، وہ بھی مطلب ہندو تھا. سویندرے بھی ایک تھا جو جس کو سویندری بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہندو تھا. تو یہ تمام جو جرنیل تھے یہ حملے وغیرہ کرتے رہے تھے. اچھا، اس کے بعد جو سومناتھ کی طرف جو لوگ بڑھے تھے، کیونکہ گجرات ایک بڑا خاص ایریا تھا، مندر جو ہے وہ نشانہ نہیں تھے مسلمانوں کا. مسلمانوں کا نشانہ تھے کہ وہ کسی طریقے سے بندرگاہ تک جائیں، وہاں سے جس کو کہتے ہیں نا کہ گرم پانیوں تک رسائی، سعودی عرب اور بندرگاہ سے باہر کی. تو یہ پانی جو ہے بڑا اہم ہوتا تھا سفر کے لیے اور آبی سفر کے لیے بھی. تو اسی لیے علاؤدین خلجی بھی یہاں پہ ہے 1299 میں، اور پھر مطلب یہاں پہ ظفر خان بھی ہے 1395 میں. اس کے بعد محمود بگیڑا ہے 1451 میں، اسی طرح کچھ ان کا نام تھا. اور پھر مغل شہنشاہ اورنگزیب آئے جن کا نام بڑا لیا جاتا ہے اس میں سومناتھ کے حوالے سے اور مندروں کے حوالے سے. انہوں نے 1706 سے 1665 سے 1706 تک ان کے تھے. اچھا، پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی یہ 3 دریاؤں پر واقع ہے. اب یہ 3 دریا کون سے ہیں؟ ایک دریا جو ہے وہ سرسوتی کے جو بھی اس کا نام ہے، وہ مطلب ایک میٹافر قسم کا دریا ہے جو ان کے قصے کہانیوں میں موجود ہے، روایتوں میں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے خشک ہو گیا تھا، تو یہاں پہ اب اس کا سنگم ہے. اس سنگم پہ یہ دریا بنایا گیا تھا، اور کہتے یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے کرشن نے جو ہے نا وہ اپنے سفر کا دی اینڈ کیا تھا. تو جب سفر کا دی اینڈ کیا تھا تو کرشن کے سفر کا مہا بھارت میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ کرشن نے جب وہاں پہ دی اینڈ کیا، اتنا اہم وہ دی اینڈ تھا، تو اس کا ان کے کسی بھی مطلب مذہبی کتاب میں ذکر نہیں ہے. کتابیں انہی لوگوں نے لکھی ہیں جو مطلب 150 سال پہلے پیدا ہوئے اور اپنا مرکب گئے، تو انہوں نے مطلب کتابیں جو لکھی اس میں ان کا ذکر ملتا ہے. تو ورنہ جو ہے نا اس میں اس کے علاوہ جو ہے نا نہیں ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اس کے جو سائنسی اسرار اور رموز تھے وہ انہوں نے بیان کیے، جو میں نے کہا کہ
ہوا میں معلق تھا اور یہ تھا وہ تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مندر ایک ایسی جگہ پہ بنا ہوا ہے جہاں سے سیدھا اگر آگے تک جائیں تو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بیچ میں کوئی زمینی راستہ نہیں آتا. پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی تصدیق ناسا نے بھی کر دی ہے. تو جب جیوگرافی بیچ میں آئی تو پتہ لگا کہ گرین لینڈ بھی بیچ میں آتا ہے جو آج کل بڑا زیر بحث ہے. اسی طرح شمالی امریکہ کے جو ہیں کینیڈا اور خود امریکہ وہ بھی بیچ میں آتے ہیں. یورپ کے کئی ایریا بیچ میں آتے ہیں. تو جو ہندو ہے وہ توہمات کے ذریعے سے چیزوں کو آگے چلاتا ہے بڑھاتا ہے. تو یہ بھی ہے پیدا کیا گیا کہ جی لوگ جو ہے نا وہ اس میں کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے تاکہ ان کی پوجا پاٹ میں تیزی کے ساتھ ہو. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب بعد میں جب عادل شاہ ابراہیم عادل ہے جن کو عادل شاہ بھی کہا جاتا ہے, تو فرشتہ میں بھی ذکر ہے مظفر خان کا جن کو مظفر شاہ بھی کہا جاتا ہے. تو کنگ بھیم دیو تھے جن کا کہا جاتا ہے. کمار پالا نے اس کو برباد کیا. اس کے بعد میمون بگڑے نے بھی سومناتھ پر حملے کی میں نے جیسے کہا. پھر کہا کہ 1299 میں اس کو مسجد بنا دیا گیا. پھر دوبارہ کہا کہ اس کے مزید 52-53 سال بعد اس کو دوبارہ مسجد بنا دیا گیا. تو بار بار مسجد کو کون بناتا ہے؟ اب یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بار بار ایک مسجد ہے اس کو مسجد کو کیوں بناتے رہے. یہ سلطان جو ہے مسجد کے اوپر مسجد کیوں بناتے رہے؟ کیونکہ اس کو علاؤدین خلجی نے بھی ان کے مطابق مسجد بنایا, مظفر شاہ نے بھی مسجد بنایا, اس سے پہلے جو حکمران آئے انہوں نے مسجد بنایا, اور نور الدین فیروز نے بھی مسجد بنائی. تو اب نور الدین فیروز نے وہ ایکچولی انہوں نے تو زمین خرید کے اس کے پاس قریب میں قرب میں کہیں مسجد بنائی تھی. اور سولنکی جو تھے جو 1169 میں یہاں پہ تھے, سولنکی چولکیا جس کو کہتے ہیں چولک بھی, تو کنگ کمار پالا یہ مطلب مین فگرز تھے وہاں پہ. سولنکی جو ہے وہ اس کی مرمت کے لیے کرتے رہے تھے, لوگوں کو ہائر کرتے رہے تھے. سولنکی بادشاہ جو ہے وہ ایکچولی اس مندر کے گارڈین بھی تھے. تو انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی 3 رکنی جس کا میں نے اوپر ذکر کیا, اس میں مطلب یہ لوگ شامل تھے. بھیم دیو جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے مرمت میں رہے, لیکن اسی قبیلے کے وہاں پہ جو کچھ چیف تھے وہ ڈاکو لٹیرے بھی تھے, وہی لوٹ مار یہاں پہ کیا کرتے تھے کیونکہ ٹیکسز بڑا تھا. اور کہا یہ جاتا کہ یہاں پہ بہت بڑا ہال تھا جس میں پتہ نہیں کتنا سامان رکھا ہوا تھا, جو کہتے ہیں ہیرے جواہرات سونے چاندی. تو بھائی وہ ہیرے جواہرات سونے چاندی آپ مندر کا ابھی ایریا دیکھیں تو جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے, اور اتنا بڑا ہال تو وہاں پہ کہاں تعمیر ہو گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ موجودہ کرنسی کے مطابق جو ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. تو یہ ساری قصے کہانیاں ہیں. اور ہندوتوا جو ہے وہ ایک جعلی تاریخ کریٹ کر رہا ہے, اور جعلی تاریخ کے ذریعے وہ مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے, اور جعلی تاریخ کے ذریعے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کو بھڑکا رہا ہے. نریندر مودی نے یہ نفرت بھڑکائی ہے. آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مسجد پہ حملے ہوئے ہیں, اور نماز پڑھنے والوں کو گھر کے اندر نماز پڑھنے والوں کے خلاف یوگی نے پرچے دے دیے ہوئے, اور جو مندر توڑ رہے ہیں ان کے خلاف پرچہ نہیں ہوا. تو آپ دیکھتے رہیے ادارہ نظریہ پاکستان کا یوٹیوب چینل. مجھے اجازت دیجیے, ہم کل پھر حاضر ہوں گے ایسے ایک اور پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے, اس وقت تک خدا حافظ.